बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जी लाला, हम कल सुबह आएंगे गांव। यहाँ दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं। बस दुआ करें कि सुबह खैरियत से पहुंच जाएं और अम्मा को भी बता देना कि हम आ रहे हैं। ठीक है शफीक, मैं अम्मा को बता दूंगा, सब बहुत खुश होंगे। तुम सब के सब वापस आ रहे हो। नवाब भी आएगा ना साथ? हाँ हाँ लाला, नवाब भी आएगा साथ, और शानू भी, सब आएंगे अपने घर वापस। हम कल ही आ रहे हैं। ठीक है शफीक, हम सब कल बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे, और बच्चों और भाभी का भी। हनीफ भाई मुस्कुराते हुए बोले और फोन बंद कर दिया। शानू की अम्मा कहाँ हो? यही हूँ। क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं? आपने तो डरा दिया मुझे, और अब हंस रहे हैं। कर्मा वालिए, मैंने तो ये पूछना था कि सारी तैयारी हो गई? सुबह जाना है ना हमें, जल्दी निकलना है। सुबह नहीं तो बस निकल जाएगी, और अगली बस फिर शाम को मिलेगी, इसीलिए सारी तैयारियां अभी खत्म कर लो। अच्छा, ये बात थी। तैयारियां तो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, बस शानू और नवाब को देख लूं मैं जरा, उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। शानू ने जब से सुना है कि गांव जाने का उदास बैठी है, तब से कहती है मुझे गांव नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? उसे कहो परेशान ना हो, हम हैं उसके साथ। ये गांव के नाम पर इतना डरती क्यों है? वहीं तो पली बड़ी है। चंद साल ही तो हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। अब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते। तुम देखो जाकर उनको, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। नवाब को भी भेज दो। अच्छा कहते हुए अम्मा शानू के कमरे की तरफ चल पड़ी। शानू बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। अम्मा ने आवाज दी तो डर कर उठ बैठी। कौन है? अरे मैं हूं, तुम्हारी अम्मा। शानू, क्या हो गया है? इतना क्यों डरती हो? मेरी बेटी, पहले तो ऐसे नहीं थी, इसीलिए तो नवाब मजाक बनाता रहता है तुम्हारा। इतना मत डरा करो मेरी बेटी, बहादुर बनो। वो शानू के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। शानू जल्दी से अम्मा के गले लग गई। अम्मा, मुझे नहीं जाना गांव, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो मार देगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपने पास बुलाता है। अगर मैं यहां से गई तो वो वहां भी आ जाएगा, मेरे पीछे पीछे, मुझे मारने के लिए। शानू, कौन मार देगा तुझे? और कौन बुलाता है तुझे अपने पास? ना डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। नहीं अम्मा, ये सब वहम नहीं है। वो मुझे रोज नजर आता है। ख्वाब में उसका चेहरा नहीं देख पाती मैं, लेकिन उसकी आवाज मुझे कुछ सुनी सुनी लगती है, लेकिन याद नहीं आती कि वो आवाज किसकी है। मैं उस डर से सो नहीं पाती कि अगर सोई तो फिर से उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगेंगी। वो मुझे मार डालेगा। कहता है मैं बस उसकी हूं, किसी और के बारे में सोचा तो मार देगा मुझे। अम्मा, आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहने दे। अगर मैं यहां से गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करें। शानू पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोते हुए डरते हुए बोल रही थी। नहीं शानू, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब उठकर वुजू करो, नमाज पढ़ो। मैं जरा नवाब को देख लूं, उसको मस्जिद भेज कर आती हूँ। शानू के सर पर हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नवाब, उठ जा, छोड़ दे इस फोन की जान। तेरे अब्बा कब से मस्जिद चले गए हैं, कह रहे थे कि तुझे भी भेज दूं। अपने आप तो तौफीक होनी नहीं तुझे कि बगैर कहे चला जाए। जा मस्जिद, तेरा अब्बा इंतजार कर रहे होंगे तेरा। अच्छा अम्मा, जाता हूँ, बस ये गेम खत्म कर लूं। अरे आग लगे तेरे फोन को, जिसने माँ बाप का नाफरमान बना दिया है तुझे। वो तब गई। कोई शर्म ही नहीं रह गई तुझ में कि बाप इंतजार कर रहा है मस्जिद में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का पैगाम आया है नमाज का, और तुझे गेम खेलने की पड़ी है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर, छोड़ दे इस गेम को। कब्र में इस गेम ने तुझे नहीं बचाना, नमाज ने बचाना है। अपने अमाल दुरुस्त कर, इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ मस्जिद
اور جا کر اپنا سامان بھی پیک کرو، پھر واپس آ کر صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں گاؤں کے لیے۔ جی اماں چلتا ہوں۔ نواب فون رکھ کر جلدی سے باہر نکل گیا اور وہ بھی نماز کی تیاری میں لگ گئیں۔ ان کی عادت تھی کہ نماز کے دونوں میاں بیوی خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور ان کے بچے بھی۔ نماز پڑھ کر سب سونے چلے گئے۔ نواب نے اپنی پیکنگ کر لی کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ رات کو ہی پیکنگ کر کے سوئے۔ شانو بھی اپنی پیکنگ کر چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خود کو ایک انجانی سی جگہ دیکھتی ہے اور ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے دیکھتے ہی شانو بھاگنے لگ پڑتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتی ہے، لیکن راستہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص اب بھی شانو کے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ شانو بھاگتی چلی جاتی ہے کہ اچانک اس شخص سے ٹکرا کر گر جاتی ہے اور شانو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شانو کا برا حال ہوتا ہے، ڈر کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا ہوتا ہے۔ شانو کو بیٹھے دیکھ کر اماں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا ہوا شانو؟ وہ شانو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں اماں، بس مجھے پیاس لگی تھی، پانی پی کر سونے لگی ہوں۔ شانو بہانہ گڑھ دیتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر پانی پی کر واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ جانتی ہے اگر اماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ تو معمول کی بات تھی۔ شانو سمجھنے سے قاصر تھی کہ کون ہے وہ شخص، کیوں پیچھا کرتا ہے میرا، اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آتا مجھے، اور اس کی آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے مجھے۔ پھر بھی شانو پہچان نہیں پاتی کہ آخر وہ کون ہے۔ ساری رات شانو نے جاگ کر گزاری۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا رہتا تھا۔ ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہتی تھی شانو۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو شانو اور اماں نماز پڑھنے کی تیاری میں لگ گئی۔ نواب اور ابا بھی مسجد کی طرف چل پڑے۔ نماز پڑھ کر اماں اور شانو دونوں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے، سب نے مل کر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ بس سے اتر کر وہ لوگ تانگے پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے موجود تھے۔ 3 سال بعد گھر کو دیکھ کر شانو کی اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواب نے آگے بڑھ کر ابا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اندر گئے تو سامنے ماں کو بیٹھے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ 3 سال بعد ماں بیٹے کو گھر میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ ارے اماں، آپ کیا بس بیٹے کو ہی سارا پیار دے دیں گی؟ تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا لیں۔ شانو کی ماں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئیں۔ شانو اور نواب کو دور کھڑے دیکھ کر دادی نے ان کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی دادی کے گلے لگ گئے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ وہ دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں دادی، لیکن یہ آپ کی پوتی اب بھی ویسی کی ویسی ہی چڑیل ہے، نواب کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ دادی جان دیکھا آپ نے، ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے یہ مجھے، شانو منہ پھلائے ہوئے بولی۔ اگر ابا یہاں ہوتے تو اس کی ہمت نہ ہونی تھی ایسے کہنے کی۔ ارے آنے دے ابا کو، پھر بتاتی ہوں اس کو۔ ارے کوئی بات نہیں شانو، بھائی ہے تیرا چھوٹا، وہ بھی ایک ہی، مذاق کر لیتا ہے تیرے ساتھ، نہیں کرے گا تو پھر کس کے ساتھ کرے گا مذاق؟ دیکھو کون آیا ہے۔ ولید دروازے سے اندر آتے ہی اپنے ہی خیالوں میں مگن اوپر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دادو نے ولید کو ٹوکا۔ ولید نے ادھر دیکھا تو کون آیا ہے؟ ولید نے ایک نظر سر تپاؤں شانو کو دیکھا۔ السلام علیکم، شانو نے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی۔ ولید ابھی بھی شانو کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ دادو، میں نے پہچانا نہیں، ولید نے کاندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ لو کر لو بات، یہ شانو ہے جس کی باتیں بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں۔ کل بتایا تو تھا کہ شانو آنے والی ہے، پر تم تو جب سے انگریزوں کے ملک سے پڑھائی کر کے آئے ہو اپنا کو ہی بھول گئے ہو۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے شانو، ولید دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ولید نے کہا تو شانو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ شانو نے حیرانگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ اور بولتا، دادو نے ولید کو کوہنی ماری۔
चलो उठो और जाकर मुंह हाथ धो लो, क्या हुलिया बना रखा है अपना। जाओ ऊपर, बातें तो होती रहेंगी। दादो ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वलीद कांधे उचकाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैं ताईजान से मिलकर आती हूँ दादो। शानो उठकर ताईजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर दरवाजा नॉक किया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान कहते हुए शानो कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी वो बोल उठी, बस बस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम कहते ही कमरे से बाहर निकल गई। ताया जो पिछले लॉन में थे, शानू भी वहीं चल पड़ी। बाकी सब भी वहीं पर थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, शानू कहते हुए उनके साथ लग गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी शानू। उन्होंने शानू के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये कहते हुए शानू कुर्सी पर बैठ गई। अरे भाई चलें सब अम्मा के पास, अम्मा अकेली बैठी हैं। अम्मा को वहां अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं। शानू के अब्बा ने कहा तो सब वहां से चल पड़े और जाकर चारपाइयों पर बैठ गए। ताई अम्मा सबके लिए चाय लेकर आई तो शानू ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे उनके हाथ से पकड़ ली। लाइए ताई जान, मैं दे देती हूँ सबको। शानू ने मुस्कुराते हुए सबको चाय सर्व करी। चाय पीने के बाद शानू ताई जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। ताई जी लाए मैं आपकी मदद करवा दूं खाना दस्तरखान पर लगवाने में, कहते हुए शानू खाना उठाने ही लगी थी कि उन्होंने टोक दिया, खबरदार जो किसी चीज को हाथ भी लगाया। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, जाओ यहां से। अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ। तभी वलीद किचन में दाखिल हुआ। अम्मी खाना जल्दी लगा दें। तभी उसकी नजर शानू पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वलीद को देखते ही शानू आंसू साफ करते हुए वहां से निकल गई। अम्मी ये शानू को क्या हुआ, वो रो क्यों रही थी, कुछ कहा क्या आपने। वलीद जांचती नजरों से मां की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं कहा मैंने उसे, उसकी तो आदत है बात बात पर रोने की, हर बात का उल्टा मतलब समझ लेती है। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि बाहर जाकर बैठो, खाना मैं खुद लगा लूंगी। इतनी सी बात पर रोने लग पड़ी। अच्छा अम्मा जल्दी करें, बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम चलो मैं लेकर आती हूँ खाना। सब ने मिलकर खाना खाया। वलीद की नजरें शानू पर थी, वो चुपचाप खाना खा रही थी। खुद पर वलीद की नजरें महसूस होते हुए शानू ने नजरें उठाकर वलीद की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया और खाना खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद शानू पिछले लॉन में चली गई। पिछले लॉन में झूले पर बैठ गई। अभी वो झूले पर बैठी ही थी कि नवाब वहां आ गया। उसने तेजी से झूला झुलाना शुरू कर दिया। शानू चिल्ला रही थी, नवाब को रोक रही थी कि रुक जाओ, ना करो, मैं गिर जाऊंगी, लेकिन नवाब ने उसकी एक ना सुनी और तेज तेज झूला झुलाता रहा। आखिरकार जब थक गया तो रुक गया। शानू जल्दी से नीचे उतरी और नवाब के पीछे दौड़ पड़ी। नवाब ने शानू को अपनी तरफ आते देखकर सामने की तरफ दौड़ लगा दी। शानू भागते भागते हवेली में दाखिल हो चुकी थी। नवाब उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शानू ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसका सर चकराने लग पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। एक नजर सबको देखते ही उसने आंखें बंद कर ली। सब कमरे से बाहर निकल गए। आखिर शानू वहां गई कैसे? दादो ने पूछा। दादो, वो हम दोनों खेल रहे थे कि दौड़ते दौड़ते मुझे पता ही नहीं चला कब शानू अंदर चली गई। हमें पता भी नहीं चलता अगर वलीद भाई ने अपने कमरे की बालकनी से उसे अंदर जाते हुए ना देखा होता। ध्यान रखा करो, आइंदा शानू वहां ना जाए। तुम बच्चे तो नहीं हो नवाब, और ना ही किसी बात से अनजान हो। तुम जानते भी हो सब कुछ। बहुत मुश्किलों से हमने उसे इस जंजाल से बाहर निकाला है। मैं नहीं चाहता फिर से शानू की तबीयत खराब हो। बहुत मुश्किलों से उसकी तबीयत संभली है और अगर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम? जी अब्बा जी, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। नवाब शर्मिंदा सा सर झुका गया। शानू जोहर की नमाज अदा करके छत पर चली गई और हवेली की तरफ देखने लग पड़ी। हवेली में ऐसा क्या था जो मैं बेहोश हो गई और ये लोग हवेली में क्यों नहीं जाने देते? वो भी तो इस घर का ही हिस्सा है। शानू अपने ही ख्यालों में मगन खड़ी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वलीद उसके साथ आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? वलीद ने बोला। वलीद बोला तो शानू डर गई उसकी आवाज पर। वलीद, तो तुम कब आए? उल्टा उसी से सवाल कर दिया। मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूं, तुम ही पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। इतना डरती क्यों हो तुम? मैं कोई भूत तो नहीं हूं। वलीद की बात पर शानू मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों
میرا دل کیوں ڈر جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر. اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حویلی میں کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ؟ یہ بھی تو اس گھر کا ہی حصہ ہے. تو پھر شانو کی بات پر ولید نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ حویلی میں؟ الٹا ولید نے اسی سے سوال پوچھ لیا. نہیں میں نہیں جانتی. شانو نے سر نہ میں ہلا دیا. اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا تائی جی وہاں آ گئی. ولید تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلینک نہیں جانا کیا؟ بس امی جانے ہی لگا ہوں، یوں ہی چھت پر آ گیا تھا، سوچا کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جاؤں، لیکن دھوپ ہی نہیں ہے بلکہ بارش کا موسم لگ رہا ہے. چلو شانو نیچے چلتے ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی. اس کی فکر تم مت کرو، بچی نہیں ہے یہ، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے. تم جاؤ کلینک کے لیے، دیر ہو جائے گی. ماں کی بات پر ولید سر ہلاتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا. اس کے جاتے ہی وہ شانو پر تپ گئی. دور رہو میرے بیٹے سے، خبردار جو آئندہ میرے ولید کے آس پاس بھی نظر آئیں تم. سب جانتی ہوں میں تم لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد. پہلے کے دکھ میں بھولی نہیں ہوں ابھی، اب اور نہیں. آئندہ مجھے ولید کے پاس نظر بھی آئی نا تو جان سے مار دوں گی میں تمہیں. اس سے پہلے کہ شانو کچھ بولتی وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی اور شانو بھی اپنے کمرے میں جا کر رو دی. تائی جان آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ شانو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے. روتے روتے شانو کی آنکھ لگ گئی. دسمبر شروع ہو چکا تھا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، سردی میں اضافہ ہو چکا تھا. عصر کی نماز پڑھ کر باہر گئی تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے. تائی جی سب کے لیے چائے اور پکوڑے بنا کر لائی تھی، سب کھانے میں مصروف تھے. شانو بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی. باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ شام ہو گئی. سب نماز پڑھ کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے. چار پائیوں پر درمیان میں تائی جی نے ایک بڑے سے لوہے کے برتن میں آگ جلا کر رکھی ہوئی تھی. شانو اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی. جب ولید گھر آیا تو وہ تھوڑا بھیگ چکا تھا بارش میں. ولید کو دیکھتے ہی تائی جی جلدی سے آگے بڑھی. ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولید؟ جب پتا تھا کہ بارش کا موسم ہے تو چھتری ساتھ رکھتے نا، نہیں تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے، فون کر دیتے، میں چھتری لے کر آ جاتی تمہارے لیے. اپنے دوپٹے سے ولید کا سر صاف کرتے ہوئے وہ بے چینی سے بول رہی تھی. امی آپ پریشان نہ ہو جایا کریں، میں ٹھیک ہوں، کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے ولید تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور کچھ دیر بعد کپڑے چینج کر کے واپس آ گیا. ولید آ کر شانو کے ساتھ بیٹھ گیا چارپائی پر. کیسا گزرا آج کا دن؟ مسکراتے ہوئے شانو سے پوچھنے لگ پڑا. تائی جی کی نظریں شانو پر تھی، وہ غصیلی نظروں سے شانو کی طرف دیکھ رہی تھی. شانو بنا ولید کی بات کا جواب دیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. شانو ابھی اپنے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے تیزی سے گزرا. اس کے پیچھے پیچھے کوئی لڑکی بھی شانو سے ٹکراتے ہوئے گزری. شانو گرتے گرتے بچی. کون ہیں آپ لوگ؟ وہ جلدی سے بولی، لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں. شانو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کون تھے یہ لوگ؟ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہتا. شانو ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی. شانو کمرے میں آئی ہی تھی کہ ولید بھی پیچھے چلا آیا. کیا بات ہے، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ولید مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا. شانو گھبرا گئی، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، اس ڈر سے کہ اگر تائی جی نے ولید کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پھر سے مجھ پر غصہ ہوں گی. کیا ہوا؟ شانو کی طرف ولید نے دیکھتے ہوئے جواب نہ پا کر پوچھا. کچھ نہیں، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اسی لیے کمرے میں آ گئی تھی. شانو کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی. کیا ہوا، کوئی آنے والا ہے کیا؟ شانو کو بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ولید نے پوچھا. میں نماز پڑھ لوں. شانو کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ولید نے اس کا سامنا کیا. شانو تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ یار کزن ہوں تمہارا، تم تو ایسے دور بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا. ولید کہتے ہوئے مسکرا دیا. نہیں ایسی بات نہیں، میں زیادہ بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں نا، اسی لیے اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہوں میں. شانو نے بہانہ بنانا چاہا. اچھا، جب میں باہر سے آیا تب تو سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تم جیسے ہی میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھا تو اٹھ کر واپس آ گئی تم. مجھے سب سمجھ میں آتی ہے، میں بچہ نہیں ہوں. اچھا لاؤ دیکھو کیا ہوا تمہاری طبیعت کو.
डॉक्टर हूं मैं भी, देखना चाहता हूं। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानो के माथे को छुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। नहीं, मैं ठीक हूं, बुखार नहीं है मुझे, बस जरा सा सर में दर्द है। दवाई लोगी तो ठीक हो जाओगी, चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद ने उसे बाजुओं से पकड़कर नीचे की तरफ जाने का कहा। दरवाजे पर माँ को देखकर उसके हाथ से शानो का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद, वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गई। शानो का चेहरा पसीने से भर चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी। चलें, अब यहीं अकेले बैठने का इरादा है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेले बैठने की कोशिश मत करना, यहाँ भूत है तुम्हारे कमरे में। क्या? शानो घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। ये कहते हुए वलीद तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। शानो भी तेजी से उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानो नमाज पढ़कर खाना खाने लग पड़ी सबके साथ। वलीद हंस हंस कर सबके साथ बातें कर रहा था। शानो को आते देखकर ताई के चेहरे के जाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानो बहुत अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी। शानो को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो कमरे के बाहर उससे टकराए थे। उसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो उसे घर के लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आया। शानो नवाब से आहिस्ता आवाज में बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? रास्ताना अंदाज में नवाब से बोली तो नवाब ने हैरान होते हुए शानो की तरफ देखा। नहीं, मेहमान तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा। इस घर में बस इतने ही लोग हैं। ये तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? नवाब हंसते हुए बोला। तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानो ख्वाब सी कैफियत में बोली। कौन? कहाँ? नवाब ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ देर पहले जब मैं कमरे में गई तो मेरे सामने से तेजी से एक लड़का और एक लड़की गुजरे थे। मैंने आवाज दी लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानो की आवाज पर सबने शानो की तरफ देखा। उसे पता ही न चला कि कब वो ऊंची आवाज में बोल पड़ी, नहीं बेटा, हमने तो किसी को ऊपर जाते नहीं देखा और ना ही कोई घर में आया है। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं ताया अब्बू, वो दोनों मेरे सामने से टकराते हुए गुजरे थे। जब मैंने उनको आवाज दी कि कौन है आप लोग, तो वो लोग रुके नहीं बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए हुए हैं घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन छत पर तो बारिश हो रही है, इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा शानो? ताई जी की आवाज आई। लेकिन ताई जी, मैंने खुद देखा है। बस करो शानो बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ। शानो की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानो चुपचाप खाना खाने में मसरूफ हो गई। उसके जहन में वलीद की कुछ देर पहले वाली बात आ गई कि इस कमरे में भूत हैं। इसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानो अभी तक वहीं बैठी थी, आग के पास। उसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शानो ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानो मजीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो। वलीद हंस रहा था। शानो रो पड़ी। जब वलीद ने शानो को रोते हुए देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। अच्छा, तुम तो बहुत हसास हो। छोटा सा मजाक किया है, रोने वाली कौन सी बात है इसमें? प्लीज चुप हो जाओ। शानो मुसलसल रोए जा रही थी। शानो चुप हो जाओ वरना मैं सचमुच का भूत को बुला लूंगा। मैंने सच में किसी को देखा था। एक लड़का और एक लड़की यहां से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानो दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानो की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तो तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेजी से गुजर गए थे यहां से। मैंने आवाज भी दी लेकिन वो रुके ही नहीं। अगर रुकते तो मैं उनका चेहरा देख सकती थी ना। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर जाकर देख आता हूँ। तुम यहीं रुको, बारिश रुक चुकी है। मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे ना फिर? नहीं वलीद, तुम रहने दो। इस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। वो दोनों छत की तरफ चल पड़े।
شانو ڈرتے ڈرتے ولید کے پیچھے چل رہی تھی۔ پوری چھت پر دیکھ لیا ان دونوں نے، لیکن چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں نیچے واپس آ گئے۔ چھت پر تو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ شانو گھبراتے ہوئے بولی۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں بھوت ہیں، ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ چلو اب دروازہ بند کر کے سو جاؤ، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانو نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن آج اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شانو کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ شانو جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی، لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ البتہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے والی آواز اسے مسلسل آ رہی تھی۔ اب تو شانو سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہی لڑکی جھولے پر بیٹھی تھی اور لڑکا اسے جھولا جھلا رہا تھا، اور وہ لوگ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اے سنو، کون ہو تم؟ شانو نے اوپر سے ان دونوں کو آواز دی تھی، لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگتے ہوئے حویلی میں چلے گئے۔ شانو جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں داخل ہوتی، ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو کو کمرے سے باہر نکلتے وہ دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا حویلی میں جانا منع ہے، اور تم اس وقت وہاں جا رہی ہو؟ اگر میں نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ولید کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ ولید، وہ میں نے پھر سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ لڑکی یہاں جھولے پر بیٹھی تھی اور وہ لڑکا یہاں کھڑا اسے جھولا دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں نے وہاں اوپر سے اس کو آواز دی تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف چلے گئے۔ اسی لیے میں جلدی سے ان کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن تم نے مجھے روک لیا۔ شانو، بس کرو، یہ سب اس گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ کب تک بھاگتی رہو گی ان سب کے پیچھے یوں ہی؟ بس کر دو، چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو، تم تھک چکی ہوگی۔ ولید اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اوپر لے گیا۔ جاؤ اندر اور کھڑکی دروازے بند کر کے سو جاؤ۔ شانو سونے کے لیے لیٹ گئی، کھڑکی اور دروازہ بند کر کے۔ اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شانو کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم جتنا مرضی مجھ سے دور بھاگ لو، میرے اتنے ہی قریب آؤ گی۔ دیکھا، آ گئی نا تم صرف میری ہو۔ شانو کو اپنے قریب سے آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ولید اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دادو صحیح کہہ رہی تھی، شانو یہاں آتے ہی ان یادوں میں کھو گئی ہے۔ مجھے اس سب سے باہر نکالنا ہوگا، ورنہ تو یہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے یہاں بلانے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ جو ہوا تھا اس سب سے باہر نہیں نکلی ابھی۔ یہ اس کی یادداشت کمزور کر دیں گی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ سب بھول جائے۔ اب مجھے یہ سب کرنا ہوگا، شانو کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا۔ ماضی کو بھولنا ہی پڑے گا اسے، اور ایسا میں کر کے چھوڑوں گا۔ اگلے دن ولید جلدی کلینک کے لیے نکل گیا اور نواب تایا جی اور ابو کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا۔ شانو دادو کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی چارپائی پر، دھوپ جو نکلی ہوئی تھی۔ دادو شانو کو اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ اماں اور تائی جی گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ شانو پوری رات سو نہیں سکی تھی، اسی لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہی بات شانو کو ستا رہی تھی۔ شانو نے سوچا کہ کیوں نہ دادو سے شیئر کروں، شاید وہ اس کی بات کا یقین کر لیں۔ دادو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کل رات میں نے پچھلے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، اور وہ حویلی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شانو نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ دادو نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا۔ یہاں تو تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں ہے شانو۔ تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا بچے، دادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نہیں دادو، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ دادو، کل میں پوری رات سو نہیں سکی، مجھے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں، کسی اور کو سنائی کیوں نہیں دیتی۔ اور مجھے کل ولید نے بھی بتایا تھا کہ یہاں بھوت ہیں۔ دادو،
مجھے واپس جانا ہے. آپ ابو سے بات کریں. مجھے نہیں رہنا یہاں. اگر میں یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی. شانو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کل ہی تو آئی ہو اور اب تم یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو. تمہاری شادی طے کر دی ہے میں نے ولید کے ساتھ. دادو نے اس کے سر پر بم پھوڑا. میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. تائی جی اچانک وہاں آ گئی. میں آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی. اماں جان، پہلے کے اس کے دیے غم بھولی نہیں ہوں میں ابھی تک. اسفن سے اس کی شادی بھی آپ ہی کا فیصلہ تھا نا. اماں کیا ہوا؟ یاد تو ہے آپ کو؟ بھولی تو نہیں ہوں گی آپ؟ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے. اب دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. شانو کی امی بھی وہاں آ چکی تھی. بھابھی خدا کا واسطہ ہے، شانو کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے. وہ سب بھول چکی ہے. اسے پھر سے یاد مت کروائیں. سب ڈرامے ہیں اس کے. سب جانتی ہوں میں. اس کو سب کچھ یاد ہے. اس نے مارا تھا میرے اسفند کو، اسی لیے ڈرامہ کرتی ہے یہ سب. میرے ایک بیٹے کی جان لے کر سکون نہیں ملا اسے. اب میرے ولید کے پیچھے پڑ گئی ہے. اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. ہمیں معاف کر دیں آپ لوگ. وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. بس کرو زاہدہ، بہت بول لیا تم نے. میری بچی کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. وہ بس ایک حادثہ تھا. دادو بول پڑی. شانو بس چپ چاپ سب کی طرف دیکھ رہی تھی. اسفن؟ اس کے منہ سے یہ نام نکلا اور وہ چارپائی پر گر گئی. شانو کو گرتے دیکھ کر اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑھی. اس کا چہرہ تھپ تھپانا شروع کیا. شانو کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو میری بچی. وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی اور نواب کو جلدی سے گھر آنے کا کہا. شانو بے ہوش پڑی تھی. ولید جلدی سے گھر پہنچا. نواب نے اسے فون کر دیا تھا. شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا. اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پاؤں مل رہے تھے، لیکن شانو ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی تھی. یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بھابھی کو منع بھی کر رہی تھی کہ مت نام لے شانو کے سامنے اسفند کا، لیکن بھابھی نہیں رکی. ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. چچی جان آپ پریشان نہ ہو. شانو بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے. میں اسے ابھی انجیکشن دے رہا ہوں. اس کا بی پی لو ہے، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی. آپ چلیں یہاں سے، اسے آرام کی ضرورت ہے. وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو ولید نے آگے بڑھ کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے التجائی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا. وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی. میرے یقین کریں چچی جان، شانو بالکل ٹھیک ہے. آپ چلیں میرے ساتھ. وہ ان کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اور دادو کے پاس بیٹھ گئے دونوں. ہوا کیا تھا آخر؟ شانو صبح تو بالکل ٹھیک تھی. ولید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا. یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے. میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو پر تپ گئی. کہتی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گی اور کہنے لگی کہ اسفند کو شانو نے مارا ہے. پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی اور یہ حالت ہو گئی شانو کی. سنتے سنتے سمجھا. اچھا ہاں، سمجھا دو اپنی ماں کو تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی. ایسا میں ہونے نہیں دوں گی. اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی ماں وہاں آ گئی. میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی. میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ اسفند کے ساتھ ہوا وہ ولید کے ساتھ بھی ہو. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ولید کے ابا کی کرجدار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگ گئی. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم اماں سے؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو زاہدہ، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن خبردار جو میری ماں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا. معافی مانگو ابھی اماں سے. کس لہجے میں بات کی ہے تم نے میری ماں سے؟ معاف کیجیے گا اماں جی، میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے. وہ سیخ پا ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. ولید بھی ماں کے پیچھے کمرے میں چلا گیا. امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں آخر؟ برائی کیا ہے شانوں میں؟ آپ کیوں ضد پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ دیکھو ابھی ایک دن ہوا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، اور ابھی تو بس شادی کی بات ہی چلی ہے اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو. وہ تب گئی ولید پر. نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں. ولید نے اپنی صفائی دینا چاہی. بس کر دو، سب جانتی ہوں میں. ایسے ہی میرے اسفند کو اس منحوس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا اور اب تمہیں پھنسا رہی ہے، لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی.
امی جیسے آپ شانو کو سمجھتی ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے. بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا، یہ ان کی قسمت میں لکھا تھا. اس میں شانو کی کوئی غلطی نہیں. آخر کب تک آپ شانو کو قصوروار سمجھتی رہیں گی؟ جو ہوا اسے بھول جائیں اور شانو کو قبول کر لیں. وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، میری کزن بھی ہے. جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو ہم اس کی شادی باہر کیوں کریں؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ گھر میں جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی اگر ہم باہر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے تو ڈوب مرنے کا امکان ہوگا. اماں، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ایک بات، یہ رشتہ دادو نے میری مرضی سے ہی طے کیا ہے. میں سچے دل سے شانو کو قبول کر چکا ہوں. اس کو یہاں بھی میرے کہنے پر بلایا ہے دادو نے، تاکہ میری اور شانو کی شادی ہو سکے. میں شانو کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی ہے. اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں. اسی لیے آپ بھی دل سے شانو کو قبول کر لیں. میری التجا ہے آپ سے. یہ کہہ کر ولید رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا اور زاہدہ بیگم وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں. کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، ولید ابھی نہ سمجھ ہے. میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی، یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں. ولید باہر آیا تو سب پریشان بیٹھے تھے. بھائی صاحب، اگر بھابھی کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے. کل کو آپ کے گھر کے لیے مسئلے بنیں گے اور ہماری بیٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے. نہیں، ہماری بیٹی ایسے گھر میں جائے ہی مجھے منظور نہیں، کیونکہ وہ خود بھی بہت دکھی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مزید دکھ دیکھے. آج جو کچھ بھی ہوا ہے، کہیں دوبارہ پھر ایسا ہوا تو کہیں ہم کھو نہ دیں اپنی بیٹی کو. شانو کی ماں پریشانی میں بولی. چچا جان، آپ پریشان نہ ہوں. امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گی، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی. آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں شانو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا. آپ لوگ بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کریں، باقی تمام فکریں مجھ پر چھوڑ دیں. بولے ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، اب شانو ہماری ذمہ داری ہے. آپ لوگ بے فکر ہو جائیں. اور میری بھی تو بیٹی ہے، اور مجھے ولید پر پورا بھروسہ ہے کہ شانو کا بہت خیال رکھے گا. آپ لوگ بھی بھروسہ رکھیں اس پر. ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کو بہتر لگے، شانو کے ابا نے جواب دیا. اوپر کھڑکی میں کھڑی شانو ساری باتیں سن رہی تھی. ولید کی اس پر نظر پڑی تو چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ولید بھی ٹائم دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا. نواب، تم گھر میں ہی رکو، ہم لوگ چلتے ہیں، زمینوں پر جانا ضروری ہے. تم گھر میں ہی رکو، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ دونوں بھائی باہر کی طرف بڑھ گئے. شانو اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی سارا معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسفن کون ہے؟ کیا تائی جی کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کی مجھ سے شادی، اور وہ مر گیا؟ تائی جی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے مارا اسے؟ شانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ولید سے میری شادی طے کر دی دادو نے. مجھے اس بارے میں ولید سے بات کرنی ہوگی. آنے تو ذرا شام کو ولید کو. سارا دن شانو ولید کا انتظار کرتی رہی. ولید گھر آیا تو تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی. شانو کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ولید چونک گیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شانو اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی. شانو، تم یہاں؟ کوئی کام تھا؟ ولید کو جب کوئی اور بات نہ سوجھی تو بول پڑا. شانو منہ پھلائے کھڑی ولید کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی. ولید ٹینشن میں پڑ چکا تھا. شانو کی طرف بڑھا. کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو مجھے. ولید کی بات پر شانو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسفن کون ہے ولید؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا. آج میں اس بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے. سچ بتاؤ مجھے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی. شانو مسلسل رو رہی تھی. ایسے کون سے راز ہیں میری زندگی کے جن سے میں انجان ہوں؟ مجھے کیوں یاد نہیں آتا آخر کچھ؟ شانو سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی. وہ تھک سی گئی تھی ان سب یادوں سے پیچھا چھڑواتے چھڑواتے. شانو کو نیچے بیٹھے دیکھ کر ولید جلدی سے اٹھا، آگے بڑھا. شانو کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس شانو کی طرف بڑھایا. شانو نے
پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ولید نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شانو کو پانی پینا پڑا۔ اس نے مشکل سے 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس پیچھے کر دیا۔ اب ولید نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا اور خود گھٹنوں کے بل شانو کے سامنے بیٹھ گیا۔ شانو ابھی بھی رو رہی تھی۔ ولید کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دکھ سے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھول دی اس نے۔ شانو پلیز چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ولید کا لہجہ درد بھرا تھا۔ شانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا تھا؟ محبت، احساس، ہمدردی۔ شانو کچھ سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ شانو جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ تم خود کو قصوروار نہ سمجھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہو جاؤ گی، ہمیشہ کے لیے۔ بہت جلدی ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، کسی نے زور زبردستی نہیں کی میرے ساتھ۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہمدردی کے تحت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ کھلے دل سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں۔ ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں کھانا کھا لو۔ اچھا؟ شانو کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اگر میں اس شادی سے انکار کر دوں تو؟ شانو کی آواز ولید کے کانوں میں پڑی۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ شانو کی طرف پلٹا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس شادی سے سب گھر والوں کی خوشیاں جڑی ہیں اور میری بھی۔ یہ شادی میری مرضی سے طے پائی ہے اور جو کام میں طے کر لوں وہ میں مکمل کر کے چھوڑتا ہوں، اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں، یاد رکھنا۔ امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا وہیں لے آؤں گا میں۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی، سب کی خوشیوں کی خاطر میں ہی کیوں اپنی زندگی قربان کروں؟ میں تب اس شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی جب تک تم مجھے سب کچھ نہیں بتا دیتے۔ شانو کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ولید غصے سے شانو کی طرف بڑھا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک بار جب میں نے کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تم کو، تو تم سمجھتی کیوں نہیں؟ دوبارہ اس بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانو کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانو روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا تو شانو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کر شانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا لیکن شانو نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی الماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی اور اس کے اور شانو کے کمرے کے درمیان ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ ولید کھانا لے کر شانو کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ولید کو اچانک کمرے میں آتے دیکھ کر وہ چونک اٹھی اور حیران سی نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی تو کبھی کتابوں والی الماری کو۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یکٹک ولید کو دیکھے جا رہی تھی۔ ولید نے کھانا لا کر بیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں کہ بہت ہینڈسم ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھتی رہو۔ ولید مسکراتے ہوئے بولا۔ ولید کی بات پر شانو نظریں جھکا گئی۔ یہ دروازہ کب سے ہے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شانو جھکی ہوئی نظروں سے بولی۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے۔ جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اور میں کوئی چور نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور یہ کمرہ میری ہونے والی بیوی کا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ ولید پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ لو کھانا کھاؤ۔ ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن شانو پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شانو کھانا کھا لو، ولید پھر سے بولا، لیکن شانو اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شانو پلیز کھانا کھا لو، ولید نے آہستہ سے پکارا۔ تو شانو نے نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔
شانو زیادہ دیر ولید کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی، کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ولید وہیں بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ جب شانو نے کھانا کھا لیا تو ولید نے دوائی اس کی طرف بڑھائی، جس سے شانو نے بنا چوں چرا کیے نگل لیا۔ اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ مسکراتے ہوئے ولید وہاں جہاں سے آیا تھا وہیں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانو کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں سچ جان کر رہوں گی، سارے راز اس حویلی میں دفن ہے۔ کل میں وہاں جاؤں گی، مجھے جانا ہی ہوگا اگر ان یادوں سے پیچھا چھڑوانا ہے تو۔ سوچتے سوچتے شانو سو گئی۔ ولید کمرے میں آیا تو سوچوں میں گم بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی، ولید کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ولید کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہی جو تم کرتے پھر رہے ہو، ابھی شادی ہوئی نہیں اور تم ابھی سے اس لڑکی کے غلام بن گئے ہو، وہ غصے سے بولی۔ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے اس رویے کی۔ یہی کہ تم کھانا تو اپنے لیے لے کر اوپر آئے تھے، لیکن اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے لیے کھانا لے کر آئے تھے نا؟ بتاؤ ولید، تم نے جھوٹ کب سے بولنا سیکھ لیا؟ ابھی نکاح ہوا نہیں اور تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا اس لڑکی نے، ابھی سے اس کی خدمتوں میں لگ گئے ہو تم۔ بس کرتے ہیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بس کھانا لے کر آیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی لیے۔ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ ہاں ہاں سب پتا ہے مجھے، جو ڈرامے یہ کرتی پھر رہی ہے۔ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی تم سے، یاد رکھنا یہ بات۔ اس بات کو کان کھول کر سن لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہیں کرسی پر وہ بیٹھ گیا سر تھام کر۔ دادو سے بات کرنی ہوگی مجھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سوچتے ہوئے ولید دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر دادو نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید اور شانو کا نکاح ہے، شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لوگ۔ اتنی جلدی اماں جان؟ کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی، شام تک کیسے ہوگا سب کچھ؟ شانو کی امی بول پڑی۔ تم فکر نہ کرو بہو، کوئی تیاریاں نہیں کرنی، بس چند مہمانوں کو بلانا ہے اور نکاح خواہ کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے، اور بس۔ ولید شانو کے لیے اور اپنے لیے جوڑا تم خود لے آؤ، وہ ولید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ یہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شانو چپ چاپ سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تم دونوں چند قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے دو نکاح کی، وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی اماں جان۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ نواب کی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہ ٹھیک نہیں کر رہی اماں جان آپ۔ سب کے وہاں سے جاتے ہی ولید کی امی بول پڑی۔ یہ زیادتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میں اس لڑکی کو رہنے نہیں دوں گی اس گھر میں۔ چپ کرو تم بہو، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ اور تم ہوتی کون ہو شانو کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر اس کا بھی ہے، سمجھی تم؟ اب جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاریاں کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں زور و شور سے شانو اور ولید کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، شانو اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے، نکاح خواہ آ چکا تھا اور یوں دونوں نے نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ شانو کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی نہ ہی دکھ، وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھی تو یہاں تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سب گھر والے اسے نکاح سے خوش تھے سوائے ولید کی امی کے، وہ بے دلی سے اس نکاح کے فنکشن میں شامل تھیں۔ رات کے 10 بجے شانو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ۔ شانو خواب کسی کیفیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر تھے کمروں میں، اسی لیے کسی نے اسے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر چلتی جا رہی تھی۔ آج ہمارا نکاح ہو گیا، میں بہت خوش ہوں آج، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔
ایک مردانہ آواز شانو کے کانوں میں پڑی۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کی چھت پر کب پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لڑکا اور لڑکی دلہے بن کے لباس میں کھڑے وہیں باتیں کر رہے تھے۔ شانو جب آگے بڑھی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، خود شانو ہی تھی۔ یہ میں ہوں، اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ان دونوں کی نظریں شانو پر نہیں پڑی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تبھی دو بچے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ وہ دونوں بچے جھگڑتے جھگڑتے چھت کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف بڑھا اور ان کو کناروں سے ہٹنے کا کہا، لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے ایک زور کا دھکا لگا، وہ سنبھل نہ سکا اور حویلی کی چھت سے نیچے صحن میں گر گیا۔ وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑھی۔ اسفند! اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اس کے نام کے ساتھ، اور وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو چھت پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس میں ہلنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ اسفند اٹھو! وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی، لیکن اسفند اس کے سامنے دم توڑ گیا اور وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفند! اس کے لبوں سے یہ نام نکلا، اسفند! وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اس کے اور اسفند کے نکاح کی رات وہ دونوں چھت پر آئے تھے۔ اسفند چھت سے گرا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفند کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسفند ابھی ابھی یہاں گرا ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں آ پہنچے۔ شانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، اسفند مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ 3 سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفند کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ جب شانو کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے بستر پر، اور ولید بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا کرسی پر، اس کا ہاتھ تھامے۔ وہ شانو کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسفند مر گیا میری آنکھوں کے سامنے، اور میں کچھ نہیں کر سکی، اور میں کچھ نہیں کر سکی، شانو روتے ہوئے بولی۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں شانو، رونا بند کر دو، بس آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھوں گا۔ ولید شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ شانو نے ولید کا بازو تھام لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ اسفند 3 سال پہلے مر گیا تھا، میرا بڑا بھائی جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تم دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ باقی سب تو تمہیں یاد آ ہی چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ لڑکا اور لڑکی جو تمہیں نظر آتے تھے، وہ کوئی اور نہیں، تم ہی دونوں تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں ماضی بلا سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکوں۔ میں کوشش کروں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے شانو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شانو نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہماری شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی اور تکلیف پہنچے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بتا دینا۔ شانو چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، شانو مدھم سی آواز میں بولی۔ وقت؟ وہ کس لیے؟ ولید نہ سمجھی میں بولا۔
شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانو آہستہ سے بولی۔ اچھا، کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ او ہو، اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں، پہلے میں نے 2 سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، ولید سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لیے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہماری۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو ماضی کو بھلا کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں تم نئے خواب بنو جن میں صرف میں اور تم ہو، کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن ناممکن تو نہیں، زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا۔ کب تک ماضی کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میرا نام ہی نہیں جڑا تمہارے نام کے ساتھ بلکہ ہماری زندگیاں بھی جڑ چکی ہیں۔ یہ پورا کا پورا ولید، ہینڈسم گبرو جوان پلس ڈاکٹر، اب صرف اور صرف تمہارا ہے یار۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا شانو کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اس بات پر شانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شانو کو ہنستے دیکھ کر ولید نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ 1 ہفتے کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شانو ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاسپٹل میں کروا لیا اور شانو کو لے کر شہر آ گیا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ ولید کے یہاں سے جاتے ہی اس کی ماں کو بیٹی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگ پڑی۔ آخرکار 3 ماہ بعد شہر آ پہنچی، شانو سے ملنے اور ان کو گھر واپس لے جانے کے لیے۔ ولید مان گیا اور 1 ماہ بعد شانو کو ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔